बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जिला भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 5 मरीज जाँ बहक हुए। मजीद 174 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। फैसलाबाद भर में कोरोना वायरस के हमले जारी। महकमे सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 5 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। मुतासरा अफराद की तादाद 12,961 तक जा पहुंची है। 63 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। तोबा टेक सिंह समेत जिला भर में कोरोना बच्चों पर भी वार कर रहा है। जिला भर में अभी तक 213 शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 164 बच्चे सेहतयाब हो गए। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं कि तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। तोबा टेक सिंह में 49 बच्चे घरों में अभी तक आइसोलेट हैं। महकमे हेल्थ की जानिब से 15,000 के करीब सैंपल लिए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं कि तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। 2020 में 7,370 बच्चों के सैंपल हुए, जबकि 2021 में 6,326 बच्चों के सैंपल किए गए। कोरोना की वजह से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। फैसलाबाद में कोरोना के वार तेज, कई अमवात रिपोर्ट हो चुकी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 736 अमलाक को सील किया गया और 8.5 लाख रुपए के जायद का जुर्माना भी आयद किया गया। जिला इंतजामिया ने कोरोना से बचाव के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी पर 131 मुकदमे भी दर्ज करवाए। रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। कोरोना के महलिक वार जारी हैं। फैसलाबाद में 15 रोज में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 736 अमलाक को सील और 8.5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। DC फैसलाबाद मोहम्मद अली का कहना है कि 15 अप्रैल से अब तक 487 शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे, 157 रेस्टोरेंट्स, 36 शादी हॉल्स और 56 निजी स्कूल्स को सरबे मोहर किया जा चुका है। 48 घंटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 131 मुकदमा दर्ज हुए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सूरत हाल बारे खबरदार कर दिया है। जितने तमाम इदारे हैं उनके लिए गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो 50% स्टाफ पे काम करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल रखा जा सके। जो हमारे बैंक्स हैं वो एसेंशियल स्टाफ पे काम करेंगे, जो कि तकरीबन 1/3 बनता है। तो आज हमने 10-12 इस तरह के कॉर्पोरेट ऑफिसेज और बैंक्स विजिट किए हैं जहां हर जगह वायलेशन हो रही थी, तो उस पर हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है और आइंदा अगर कोई वायलेशन होगी तो उस पर हम FIR तो हम दे ही रहे हैं, साथ हम उस इदारे को सील भी करेंगे। दूसरी जानिब मामले की संगीनी को समझते हुए असिस्टेंट कमिश्नर्स की तहसीलों की सतह पर SOPs के नफाज की कोशिश जारी है। मसरूफ इलाकों में मास्क न लगाने पर शहरियों की सरजनिश की गई। सेक्रेटरी RTA जमीर हुसैन ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 32 मुसाफिर गाड़ियों को बंद, 62 के चलान और ट्रांसपोर्टर्स को 1,30,500 रुपए के जुर्माने किए। सबसे बुनियादी चीज है वो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये कंडीशन लगा दी है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस अपनी 50% कैपेसिटी पर चलेगी। इसका मतलब ये है कि वो 2 सीटें हैं तो 2 सीटों पे एक बंदा बैठेगा और हम उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पहले से SOPs हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन कराना, सोशल डिस्टेंस रखना, वो सारी चीजें भी हम उसको चेक कर रहे हैं। शहर के 19 इलाकों में 9 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया ने मजीद इलाकों में लॉकडाउन के हवाले से खबरदार किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ट्रैफिक पुलिस को भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। व्हीकल पर सफर करने वालों को मास्क लगाने और समाजी फासला बरकरार रखने का पाबंद करने की हिदायत कर दी गई है। इसी के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए जी। तमाम तर तफसीलात मजीद जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? तमाम चीफ ट्रैफिक अफसरान और ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाते हुए कहा गया कि जिस तरह दीगर अदारे कानून नाफज करने वाले अदारे और ज़िले इंतजामिया कोरोना की SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं वो भी कोरोना की SOPs पर अमल दरामद करवाएं। रोड पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को मास्क लगाने के हवाले से आगाही दी जाए। इसी के साथ साथ समाजी फासला बरकरार रखने के हवाले से भी उनको आगाह किया जाए और बार बार आगाही देने के बावजूद अगर गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले अफराद मास्क ना लगाएं या समाजी फासला अख्तियार ना करें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे हैं ट्रैफिक पुलिस उनकी हर तरह से मदद करेगी और अगर इनको भी मदद
مدد کی ضرورت ہوگی تو ضلعی پولیس سے مدد حاصل کی جائے گی۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کی ہفتہ وار رپورٹ بھی بھجوائی جائے۔ تمام افسران جو اپنے اضلاع میں کارروائی کریں گے ہفتہ وار اس کی رپورٹ بھی بھجوائیں گے۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد شہزادہ عمر کی جانب سے ڈی آئی جی ٹریفک کے احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے بہت شکریہ۔ وابڈا ملازمین کے لیے اچھی خبر، ملازمین کی فیملیز کو ہیلتھ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے میٹرنٹی چارجز میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ملازمین کی فیملیز کے لیے آپریشن پر میٹرنٹی چارجز 7,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیے گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے اویس علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ وابڈا ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے، اسی حوالے سے وابڈا کی جانب سے عام ملازمین کو ہیلتھ کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اہم اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وابڈا کی جانب سے ملازمین کے میٹرنٹی چارجز میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وابڈا ملازمین کو پہلے جو ہے وہ 7,000 میٹرنٹی چارجز فراہم کیے جاتے تھے، اب جو ہے وہ 50,000 وابڈا ملازمین کی فیملیز کو جو ہے وہ میٹرنٹی چارجز فراہم کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے وابڈا حکام کا یہی کہنا ہے کہ ملازمین کی فیملیز کو ہیلتھ کی بہترین فیسلٹیز فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میٹرنٹی چارجز میں بھی جو ہے وہ ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ملازمین کی فیملیز کو سہولیات فراہم کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وابڈا حکام کی جانب سے وابڈا اسپتال کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ اسپتال میں کرونا SOPs پر مکمل طور پر عمل درآمد کرایا جائے۔ ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر کا جو استعمال ہے وہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے، اور میٹرنٹی چارجز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ جو وابڈا کے میٹرنٹی چارجز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اویس علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ حکومت گندم کی امدادی قیمت 1,800 روپے ہی رکھنے پر بازد ہے، جبکہ کاشتکاروں کا موقف ہے کہ اس سے تو پیداواری لاگت ہی پوری نہیں ہوگی، دوسری جانب بارشوں اور آندھی سے جو نقصان ہوگا وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، کاشتکاروں کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ بات کی جائے حالیہ بارشوں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے جو گندم کی فصلیں یہاں پر گر گئی ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان کے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہاں پر کسانوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر کسانوں کے لیے جو بہتر ریٹ مقرر کرے، کسانوں کو یہاں پر مدد فراہم کی جائے۔ الٹا جو حکومت ضد کر رہی ہے کہ یہاں پر 1,800 ہی ریٹ مقرر ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے کسانوں کی پیداواری لاگت ہی پوری نہیں ہوگی۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر صاحب، بتائیے گا، یہاں پر گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں، تو کیا مطالبات ہوں گے حکومت سے؟ جی، جو پچھلے ہفتے بارش اور آندھی اور ژالہ باری ہوئی ہے، اس سے جنوبی پنجاب کا جو ایریا ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ جب آندھی آئی ہے، ہوا چلی ہے، بارش پڑی ہے، تو وہ گندم کی فصل جو ہے نا وہ کھڑی نہیں رہی، وہ لیٹ گئی ہے۔ لیٹنے سے اس کا دانہ جو سٹا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، جس سے اس کا نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ جس ایریا میں گندم کا نقصان ہوا ہے فصل کا، اس میں امدادی پیکیج دے، اور ہماری جو فصل کا ریٹ ہے وہ تمام صوبوں کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع دیں۔ یا تو سارے صوبے 1,800 کر دیں، یا پاکستان کے سارے صوبوں کا ریٹ جو 2,000 ہونا چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی۔ جو اس حوالے سے امدادی پیکج کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ریٹ باقی صوبوں کو جتنے بھی باقی صوبوں کا اس کے یکساں جی، ریوائول کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ کپاس بیلٹ میں شمار ہونے والے ضلع جھنگ میں کپاس کی پیداوار تنزلی کا شکار ہے۔ محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے ریوائول آف کاٹن پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کے ولیج آفیسرز دیہی علاقوں میں فارم ڈے، فارمر ڈے کا انعقاد کریں گے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ اویس بتائے گا۔ میں محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے کپاس کی پیداوار میں اضافے اور اس کی بہتری کے لیے جو ہے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جس میں کاشتکاروں کو کپاس کی پیداوار جو علاقہ ہے اس میں اضافے کے بارے میں جو آگاہی کیا جائے گا، اور اس حوالے سے میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع سالوں کے اندر جو ہے کپاس کی پیداوار میں واضح حد تک کمی آئی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے آگاہی مہم کتنی فائدہ مند ہوگی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ کسی دور میں یہ کاٹن کا علاقہ رہا ہے۔ فیصل آباد تک یہ میجر یہاں پہ کپاس کاشت ہوتی رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں میں کچھ سالوں سے کیونکہ کاٹن پہ ایسی بیماریاں اور ان کیڑوں کے اٹیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور کاشتکار نے کپاس کاشت کرنے سے ہاتھ جو ہے اپنا کھینچ لیا،
تو یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ اب گھٹتے گھٹتے یہ ایریا جو ہے وہ کپاس کا جو لاکھوں میں ہوتا تھا وہ پچھلے سال ہمارے یہاں جنگ ڈسٹرکٹ میں تقریباً 20,000 ایکڑ پہ کپاس جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے. تو بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس پہ پہلے وائرس کا اٹیک رہا، پھر وائرس سے ریزسٹنٹ ورائٹیز آئیں، پھر اس پہ دوسری جو کیڑوں کا اٹیک جو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اس ایریے میں گلابی سنڈی کا جو اٹیک ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ کاشتکار جو ہے وہ بالکل ہی ڈسہارٹ ہو گیا. تو اب گورنمنٹ نے ایک جو ہے دوبارہ ایک ریوائیول آف کاٹن کی ایک کمپین چلائی ہے، اور ہم کاشتکار جو ہے اس کو اس کی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی وہ صحیح موزوں ٹیکنالوجی پہ عمل کر کے وہ اچھے ٹائم میں وہ اگر وہ کاشت کرے، اور صحیح موزوں ٹائم جو ہے اب شروع ہو چکا ہے تو اس کے لیے ان کو ورائٹیز کا بھی جو ہے وہ بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو قوت مدافعت رکھتی ہیں. اور اگینسٹ اب ایک نئی قسم بھی C3 آ گئی ہے جو کہ جس میں کہ جڑی بوٹیاں بھی جو ہیں وہ مکمل ہم صاف کر سکتے ہیں. اور گلابی سنڈی کا جو اٹیک جو بہت ہمارے یہاں پہ میجر تھریٹ تھا وہ اس کے خلاف بھی وہ قوت مدافعت رکھتی ہے. تو کاشتکار کو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر وہ صحیح ٹائم پہ وہ اپنا جو ہے وہ ایریا کاشت کرے تو انشاءاللہ ہماری جو اچھی پیداوار کپاس سے متوقع ہے. ہم اس کے بارے میں اپنی وہ پوری ٹیکنالوجی جو کپاس کی ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک کمپین شروع کر دی ہے. ہمارا یہ فارمر ٹریننگ پروگرام کا یہ سلسلہ جو اب 1 اپریل سے شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ فارمر کو ولیج لیول پہ جو ہے وہ آگاہی دینے کے ایک جو کمپین ہے وہ شروع کر دی ہے. اس میں ہمارا ایگریکلچر آفیسر جو ہے ایک جس ولیج میں جائے گا وہ پورا دن جو ہے اس ولیج میں مکمل طور پر یعنی گزارے گا. وہ نمبردار جو ہیں ان کو بھی وہ ریوائیول آف کاٹن پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ویس خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں تحصیل ٹوبہ میں جانوروں کو آنے والی مختلف بیماریوں سے نمٹنے کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پر بریفنگ لی. اسی پر مزید جان لیتے ہیں شاہد محمود سے. جی شاہد، انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک کا اجلاس ہوا، جس میں جو ہے ضلع بھر میں جو ہے جانوروں کے حوالے سے جو مختلف بیماریاں آ رہی ہیں اس پہ جو ہے عمل درآمد کرنے کے حوالے سے جو ہے تبادلہ خیال کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات کیا. رضوان صاحب، آج کل اگر بات کی جائے گھل کوٹو اور اس کے ساتھ منہ کھول کی بیماری، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے اور تمام لائف سٹاک کی جانب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں محکمہ لائف سٹاک کے ساتھ آج ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، جس میں کچھ میڈیا کے اوپر بھی معززین کی طرف سے کچھ کمپلینٹ نوٹ کروائی گئی تھی کہ کچھ دیہاتوں کے اندر FMD کے ویکسینیشن کے اوپر پرابلم آ رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم نے ان معززین کو بھی آج میٹنگ کے اندر دعوت دی تھی، اور محکمہ لائف سٹاک کے تمام جو ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاکس ہیں اور ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاکس ہیں، تاکہ وہ اس میٹنگ کے اندر حصہ لیں اور اس چیز کو انٹیمیٹ کریں کہ ابھی تک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے. تو اس چیز کو مزید اسٹریم لائن کرنے کے لیے ہم نے اب تمام گراس روٹ لیول کے اوپر ایک سجیشن یہ بھی آئی تھی کہ نمبرداران صاحبان کے پاس سے ویٹرنری اسسٹنٹس ہیں اور جو ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ان کے نمبرز موجود ہونے چاہیے، تاکہ اگر کسی بھی جو فارمر ہے اگر اس کو کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس نمبر تک اس کی اسیس ہو اور اس کو 24 آورس کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ رسپانس دیا جا سکے. جی بالکل، جس طرح بات سنی اسسٹنٹ کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ رضوان الحق کی، ان کا کہنا ہے کہ بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو اس علاقے کا جو ہے ویٹرنری کا ڈاکٹر ہوگا اس کا جو ہے نمبر دیا جائے گا. بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. شاہد محمود، آپ کا بہت شکریہ. اب بات کریں گے سونے کی قیمت کی، جو کہ کم ہوئی ہے. فی تولہ سونا 2800 روپے کمی سے 1,29,000 روپے کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونا 2401 روپے کمی سے 88,220 روپے کا ہو چکا، جبکہ عالمی بازار میں سونا $42 کمی سے $1685 فی اونس ہو گیا. سونے کی قیمت میں بڑی کمی. فی تولہ سونا 2800 روپے کمی سے 1,29,000 روپے کا ہو گیا ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اقدام. آن لائن سروسز فراہم کرنے والوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کیا جائے گا اور خدمات فراہم کرنے کے عوض حاصل ہونے والی آمدن پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عمیر عظمت سے. جی عمیر، آگاہ کیجیے گا. جی، پنجاب ریونیو اتھارٹی صوبائی سطح پر خدمات پر ٹیکس وصول کرنے والا ادارہ ہے اور اس حوالے سے
PRA کی جانب سے ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور آن لائن جو سروسز فراہم کرنے والا شعبہ ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس وقت صوبہ بھر میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ آن لائن سروسز فراہم کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن کام کر رہے ہیں اور اس سے معقول معاوضہ بھی کما رہے ہیں، تو اس پر ان کی جانب سے سروسز پر ٹیکس اس سے قبل ادا نہیں کیا جاتا، تو ابھی اس شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی آن لائن سروسز فراہم کرنے والے لوگ ہیں ان سے سیلز ٹیکس جو کہ 16% کے حساب سے ہوتا ہے وہ وصول کیا جائے گا، اور ان تمام افراد کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ایسے افراد جو کہ آن لائن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمیر عظمت، آپ کا بہت شکریہ۔ اور تعلیمی بورڈ فیصل آباد میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے انعقاد کے لیے محکمہ تعلیم سے اساتذہ کی ڈیوٹیاں مانگ لی۔ صوبہ بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات مئی اور جون میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تعلیمی بورڈ کے اسسٹنٹ کنٹرولر ملک جاوید اسلم نے CEO ایجوکیشن علی احمد سیان سے ملاقات کی اور امتحانات کے لیے نگران عملے کی ڈیوٹیاں جلد از جلد تعلیمی بورڈ کو جمع کروانے کی درخواست کی۔ رواں سال کورونا کے باعث 2 گنا سینٹر بنائے جائیں گے، جس کے لیے پہلے سے زیادہ اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ نیکسس لائنز کلب کے سیکریٹریٹ لائنز ہاؤس کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں نیکسس لائنز کلب کے چارٹرڈ صدر فاروق یوسف سمیت انٹرنیشنل ڈائریکٹر لائنز کلب میاں محمد ادریس نے خصوصی شرکت کی اور کلب ممبران کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ مزید بات کریں گے شراز بٹ سے، شراز بتائے گا۔ کے سیکریٹریٹ لائنز ہاؤس کا افتتاح فیصل آباد کے سرگودا روڈ پر کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں انٹرنیشنل ڈائریکٹر میاں محمد ادریس نے باقاعدہ طور پر فیتا کاٹ کر سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چارٹرڈ پریزیڈنٹ نیکسس لائنز کلب فاروق یوسف اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر ممبران جس میں غلام حسین، سیف اللہ سیفی، وقاص، ولید اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نیکسس لائنز کلب کے چارٹرڈ پریزیڈنٹ فاروق یوسف کا کہنا تھا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور فیصل آباد میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نیکسس لائنز کلب کے انڈر ہو رہی ہیں، جو بھی اس میں ڈائبٹیز یعنی جو کہ کیمپس لگائے جاتے ہیں، آئی کیمپس لگائے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے اندر جو ہیں اس سے پہلے ایکٹیویٹیز کی گئیں۔ اب کووڈ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جن گھروں میں راشن نہیں ہے ان لوگوں تک، ان مستحق افراد تک جو ہے وہ راشن پہنچانے کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنگر ریلیف کیمپ بھی لگایا جاتا ہے جہاں پر بھوکوں کو باقاعدہ طور پر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ خدمت خلق جو ہے وہ فیصل آباد میں نیکسس لائنز کلب کی طرف سے جاری ہے، اور ایک اور قدم جو ہے نیکسس لائنز کلب میں ایک اور قدم اٹھایا گیا ہے۔ شراز بٹ، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت